नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बख्श और आप देख रहे हैं 32 न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माह मुहर्रमुल हराम के साथ जुड़े चंद एक अहम और हसास मौज़ूआत पर, जिसके लिए स्टूडियो में मदऊ किया है मजहबी स्कॉलर हाफ़िज़ मोहम्मद इकराम साहब को। हम इनके बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ साहब, हमारा आज का मौजू जो है हमने आपको बता दिया है। हमारा सबसे पहले अहम सवाल ये है कि अहले बैत कौन होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ 32 न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल का कि उन्होंने मुझे स्टूडियो में मदऊ किया, और फिर उससे ज़्यादा मशकूर हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका पहले सवाल का, तो बहुत अच्छा सवाल है कि हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि अहले बैत है कौन, अहले बैत कहा किन को जाता है। इसकी एक लफ्ज़ी माना के एतबार से एक लुग़वी माना और एक है इस्तिलाही माना। लुग़वी माना के एतबार से अहले बैत, बैत कहते हैं अरबी में घर को, अहल कहते हैं जैसे घर वालों को। तो घर वालों में सर फहरिस्त किसी भी बंदा, कोई भी बंदा कहे ना मेरे घर वाले, तो उसमें सबसे पहले जो जिस घर के अफराद का, जिन अफराद का जिक्र आता है वो है उस बंदे की ज़ौजा, बीवी, फिर उसकी औलाद है। और ये एक इस लफ्ज़ का है लफ्ज़ी माना। इस हवाले से अहले बैत आप यूँ समझ लें कि अहले बैत से मुराद है कि किसी भी बंदे के अहलो अयाल, उसके घर वाले, उसके बीवी बच्चे, ये हैं अहले बैत से मुराद। हाफ़िज़ साहब, हमें इस बात की तो समझ आ गई कि अहले बैत कौन होता है। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि नबी के अहले बैत में कौन शामिल हैं? जी बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल भी आपका अहम है। ये असल में हम इसको समझेंगे ज़रा टेक्निकल तरीके से, कुरान और सुन्नत की रूह से। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 2 दफ़ा अहले बैत का तज़किरा मुख्तलिफ़ अम्बिया की वसादत से अल्लाह करीम ने किया है। सही। पहले नंबर पे मैं बात करूँगा सूरह हूद में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़िक्र आया है कि जब उनकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से उनकी तरफ भेजे गए फ़रिश्ते आए तो उन्होंने आकर बेटे की बिशारत दी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और उनके भाई याकूब की और एक पूरी नस्ल की। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा जो सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया। तो उस जगह पर फ़रिश्ते ने जो जवाब दिया, अल्लाह की ज़ात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उसका तज़किरा फरमाया कि क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अहलल बैति, कि यहाँ पर जो फ़रिश्ते ने मुखातब किया है अहले बैत के नाम से, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी बीवी को किया है। तो गोया कि अल्लाह की तरफ से जो मैसेज आया, उस मैसेज में भी ये बात बताई गई है कि अहले बैत नबी के घर वाले जो हैं वो उसके अहले बैत हैं। नंबर 1। अब दूसरा सवाल है कि जो शरीयत हम पे नाज़िल हुई है, मेन हम इस सवाल को ऐसे रेफरेंस से समझेंगे कि हमें शरीयत मुहम्मदिया के हवाले से अहले बैत की समझ आए कि हमारी शरीयत में अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं, या फिर नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से, आपके रिश्तेदारों में से अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है इस बात की, इस मसले की, और अल्लाह के रसूल के अहले बैत की वज़ाहत कर दी सूरतुल अहज़ाब में। ख़ुद अल्लाह करीम ने क्या फरमाया अल्लाह की ज़ात ने कि वाक़िमिस्सलाता व आतिनज़्ज़काता व आतिनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस जगह पर हम पीछे से अगर पढ़ के आएँ तो इन आयात में वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, अल्लाह करीम अपने पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दरस दे रहे हैं कि अपने अज़वाज मुतहरात से फरमाएँ वो बेपर्दा घर से ना निकलें, वो बनाव सिंगार करके ना निकलें, वो घर में अगर कोई साइल दरवाज़े पे दस्तक दे तो नरम आवाज़ से
اس سے کلام نہ کریں، آواز سخت کر کے کلام کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ ساری ہدایات کن کو دی جا رہی ہیں؟ امہات المومنین کو، تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو۔ اور ان کے تذکرے کے فوراً بعد اللہ کی ذات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ اہل بیت سے ہر طرح کے گناہ کے شعبے کو، ہر طرح کی غلطی اور ہر طرح کی کوتاہی کے اندیشے کو بھی دور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایک بات ہوئی، یہاں نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک فرد کا تذکرہ پورا ہوا کہ آپ کے اہل بیت میں بھی آپ کی سب سے پہلے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں سب سے پہلے ہیں۔ نمبر 2 پہ آنے والے اہل بیت کون ہیں؟ انہی آیات کی تفسیر میں آپ علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ جامع ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں ایک اور سند کے مطابق ہے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے گھر میں موجود تھے، اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ آئی۔ انہوں نے کوئی برتن اٹھایا ہوا تھا کہ اس میں کھانے کا کچھ سامان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر سے فرمایا کہ اسے رکھ دو، اور اپنے خامن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دونوں بیٹے حسنین کریمین حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو بھی بلائیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سیدنا علی کو بلوایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، اپنے دونوں نواسوں کو حسن اور حسین، ان دونوں کو، یہ 4 افراد ہوئے، اور اللہ کے رسول کو ملا کر یہ 5۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نیچے چادر بچھائی ہوئی تھی جس پر بیٹھ کے کھانا نوش فرما رہے تھے اسی کو اوڑھ لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کے کندھے پر ایک بلیک کلر کی، کالے رنگ کی چادر تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان 4 افراد پر اپنے سمیت چادر کو ڈال کر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اور پھر وضاحت فرمائی ہے حدیث رسول میں، اے اللہ میں آج سے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان افراد کو اپنے اہل بیت میں شامل کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ تو گویا کہ بات اب یہ سمجھ آئی کہ آپ کا سوال تھا کہ نبی علیہ السلام کے یا کسی بھی نبی کے اہل بیت میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کے ازواج مطہرات کا تذکرہ آتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کے حوالے سے بات کریں تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور اپنے دونوں نواسوں کو ایک چادر میں لے کے اللہ سے دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ میں اپنے اہل بیت میں ان کو شامل کرتا ہوں۔ اور جو دعا، جو فضیلت قرآن مجید فرقان حمید نے ازواج مطہرات کے حوالے سے بیان فرمائی، وہی ان پر صادر آتی ہے کہ اے اللہ جیسے میں نے اپنی بیویوں کے لیے دعا کی، اسی طرح کی فضیلت، اسی طرح کا مرتبہ اور اسی طرح کا مقام ان اہل بیت کو ان کو عنایت فرما کہ ان سے بھی یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان اہل بیت سے ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کا گناہ کا شیبہ، ان کے دل سے شیطان کا وسوسہ، حسد، کینہ، بغض، ان ساری عداوتوں کا سارا حصہ اللہ ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، پورے کا پورا پاک کر دینا۔ تو لہٰذا اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں یا جن کو اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور ان کے گناہ، ان کی غلطیاں اور خطائیں معاف کرنے کی درخواست خود اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ صحیح۔ حافظ صاحب نے ہمارے سوالات کا مدلل جواب دیا۔ اگلے سوالات کی جانب جانے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل 32 نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگلا سوال ہمارا حافظ صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا علیہ کی فضیلت بیان فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن کے فضائل اور ان کے مراتب جو ہیں ان کو اگر ہم کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، سب سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ جو قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے فرمائی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب تم عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مراتب کے حوالے سے غلو نہ کرو۔ عیسائیوں نے غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مراتب کے حوالے سے، جبکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اصل مراتب، اصل فضائل جو وہ سمجھے ہی نہیں۔ ایسا ہی کچھ نظریہ ہمارا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رابع جو ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول ہیں اور میرے پاک پیغمبر کے داماد ہیں، اور وہ بھی وہ بیٹی جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سید النساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی جو ہے وہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس بیٹی اور وہ دختر رسول، وہ میرے پاک پیغمبر کی پیاری بیٹی کے خامد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا بچپن بھی میرے پاک پیغمبر کے ہاتھوں میں گزرا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو اپنے سے پہلے خلفاء، ان کے دور خلافت میں آپ زیادہ تر قاضی اور چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مشاورت کے سب سے معتبر ممبران میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل ہم کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، آپ کے زہد و تقوی ہو، چاہے آپ کے خلافت کے امور ہوں، چاہے آپ کے گھریلو امور ہوں، ہر لحاظ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بے شمار ہے۔ ہم ان میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام اب اس وقت مدینے کی زندگی گزارے ہیں، دور مدنی کی یہ بات ہے جب خیبر فتح ہوا۔ خیبر کی جنگ ابھی جاری ہے اور محاصرہ ہے خیبر کا ہوا، خیبر کے یہودیوں کو گھیرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے۔ محاصرہ کہتے ہیں کہ گھراؤ کر لینا کسی قوم کے شہر کا یا گاؤں کا یا ان کے قلعے کے ارد گرد گھیرا ڈال لینا، یہ محاصرہ ہوا ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں ایسے فرد کو، ایسے بندے کو، ایسی شخصیت کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کی فتح لکھ دے گا۔ اب ہر صحابی اس لشکر میں بڑے سے بڑے صحابی رسول موجود ہیں، ہر ایک بندہ تشویش میں ہے، صبح پتہ نہیں اللہ کے رسول کس کو علم دیں گے، کون فاتح خیبر کہلائے گا، کون شیر خدا کہلائے گا، کون اسد اللہ کا لقب لے کے خیبر کے میدان سے نکلے گا۔ اگلا دن ہوا، ہر صحابی رسول تشویش میں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے کہ کاش میرے پاک پیغمبر مجھے الاؤنس کریں، کاش پاک پیغمبر مجھے چوائس کریں، میرا نام لیں، میرا نام آئے اس لسٹ میں جو فاتح خیبر لوگوں میں جن کا نام آئے۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس اور اپنی زبان اطہر سے جس فرد کا نام لیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ فرد کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس کیا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کے پاک پیغمبر نے خیبر کی فتح کا علم دیا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس دن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کہا گیا۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی رسول اور داماد رسول کو فاتح خیبر اور اسد اللہ کا لقب ملا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے خود ہی فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے، جبکہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ مزید آقا علیہ السلام نے فرمایا
ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میں ختم رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس لیے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے اور وہ ان کے ساتھ دعوت میں شریک تھے، جبکہ آقا علیہ السلام نے اس چیز کو تقسیم کر کے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اس حدیث سے رسول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کو اتنا کلوز کیا ہے کہ ان کو اپنے بھائی کا درجہ دے دیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی فضائل اور ان کے مراتب کی، تو مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا کہ آقا علیہ السلام جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ دوپہر کے وقت کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے، کوئی کام ضروری ہو تو جائیں، ادروائز کو تھوڑا لیٹ کر کے یا اس سے پہلے اس کام کو نپٹا لیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کے لیے سیدہ فاطمہ کی اور سیدہ فاطمہ کے لیے آقا علیہ السلام کے سارے رکاوٹیں ختم تھی، آپ جب چاہتے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، آقا علیہ السلام اپنی بیٹی، اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں۔ پوچھا کہاں گئے، فرمایا کہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میری کچھ ان سے تلخ کلامی ہوئی جس کی وجہ سے وہ مسجد میں چلے گئے ہیں، گھر سے نکل گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے جا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اتھر پر ہاتھ پھیرا جو کہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کم یا ابت تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے مجھے اتنے اچھے لگے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے اچھے لگے کہ آقا علیہ السلام کے اس داماد نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی کہ مٹی والے۔ تو یہ ایک بڑی مثال ہے اپنی بیٹیوں کے گھر کو کیسے بنایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا شوہر جو اپنا داماد ہے اس کو خود جا کے منایا اور گھر میں لے کے آئے۔ یہ پاک پیغمبر کی بیٹی کی شان بھی ہے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک آخری بات ضرور کر دوں کہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں جس طرح سیدنا علی سے پیار ہے، جس طرح ہمیں سیدنا علی اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان سب سے پیار ہے، اسی طرح ہمارے دل میں اور اصحاب الرسول، باقی سارے اصحاب، خلفائے ثلاثہ باقی اور وہ سارے اصحاب الرسول جنہوں نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم بتایا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، وہ سارے ہمیں اسی طرح جان سے پیارے ہیں، سارے ہی ہر دل عزیز ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حافظ صاحب نے فضائل اہل بیت پر بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے اچھی سے اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد بخش کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔